अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आज इंशाअल्लाह हमारे पास दो तीन मौज़ूआत हैं जिनके इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले हिंदुओं के यहाँ जो तबक़ात हैं, तबका बंदी है। कोई ऊंचे तबके से ताल्लुक़ रखता है तो कोई निचले तबके से, कोई दरमियाने तबके से, और कुछ ऐसे हैं कि जिनका इन तीनों तबकों से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि उनको जो है वो इलाह ने इनके बकौल अपनी टांगों से बनाया है, अपने कदमों से बनाया है। और ये सबसे घटिया तरीन तबका है और इनका असल काम गुज़श्ता गुरोहों की, जो तीन गुरोह हैं, उनकी खिदमत करना, ये असल में इनका काम है। तो ये आप समझिए कि इंसानियत की एक इंसानियत की तजलील का एक तरीका है। और ये तबका बंदी और दर्जा बंदी इंसान के अंदर नहीं असल में, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ तो असल तकवा की बुनियाद पर ये तबका बंदी है। ठीक है, बाकी ये लोगों ने अपनी तरफ से बनाई, इस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। इसके अलावा जो ये हिंदुओं के यहाँ दुनिया की उम्र के मुख्तलिफ हिस्से हैं, और उस हिस्से से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के बारे में इनका क्या नज़रिया और अकीदा है। इसी तरह इनके मौज़ूआत में से एक मौजू जो हमने गुज़श्ता कल पढ़ा था, यानी किताबों के हवाले से। इनकी किताबें जो है वो दो तीन किस्म की किताबें हैं। एक तो वो है जिनका कल हमने जिक्र किया था, वीदात वीदात और स्मृति वगैरह, और हमने तकरीबन तीन किस्म की किताबों का कल जिक्र किया था। इसी तरह मैंने जैसे आपको बताया था कि हिंदुओं के यहाँ चूंकि बहुत ज़्यादा ग्रोह और फिरके हैं, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देखें कि कई एक इनके इबादत खाने हैं, और हर इबादत खाने के अंदर अलग माबूद हैं, अलग तरीका है। कोई ऐसा मुश्तरका अकीदा नहीं है कि जिस पर ये मुत्तफिक हों, जिस पर ये सारे मुत्तफिक हों। इस वजह से इनके यहाँ किताबें भी मुख्तलिफ हैं। वो किताबें जो कल हमने पढ़ी थी वो किताबें इनकी कदीम किताबें हैं, यानी जिनकी ये निस्बत आर्या कौम की तरफ करते हैं। कुछ आज किताबें इंशाल्लाह मैं आपके सामने जिक्र करूंगा, और किताब के अंदर भी साहिब किताब ने वो किताबें जो कल हमने पढ़ी हैं उनकी तफसीलात साहिब किताब ने जिक्र की है, जो उर्दू वाली किताब हम पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे इल्म में था कि शायद उन्होंने सिर्फ इख्तिसार से जिक्र कर दिया है और बस। लेकिन आगे मैंने देखा तो आगे चल के उन्होंने उन किताबों की तफसीलात जिक्र की है। इस वजह से वो किताबें आप इंशाल्लाह वहाँ से देख लेंगे, और जो चीज़ें मैंने इख्तिसार से जिक्र की हैं वो भी, और मज़ीद कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने जिक्र की हैं वो इंशाल्लाह हम किताब से पढ़ेंगे। तो आपके सामने चंद एक और किताबें आज इंशाल्लाह मैं जिक्र करूँगा, और वो किताब के अंदर भी मौजूद हैं। उसके बाद हिंदुओं के यहाँ जो इंसानी रूह के खसाइस हैं, खसूसियात हैं, जिसकी बुनियाद पर ये तबका बंदी करते हैं और जिसकी बुनियाद पर इनके यहाँ ये दर्जे हैं, इंशाल्लाह इस पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो आज का मौजू है वो हिंदुओं के यहाँ जो तबकात हैं, जो मारूफ हैं, जिसकी वजह से इन पर तनकीद की जाती है, और दीगर अदियान भी इन पर तनकीद करते हैं, और वो इनके यहाँ ये जो चार तबके हैं। अच्छा, ये तबके जो हैं ये कब इनका आगाज हुआ और किसने इनकी बिना रखी, किसने इनकी बुनियाद रखी? तो कहा जाता है कि आर्यून जो हैं, आर्या कौम, जिनका हमने कहा कि जो इस मजहब के इनके बकौल बानी हैं, ये कौम जो है उन्होंने असल में हिंदुइज्म के अंदर ये जो तबका बंदी है इस निज़ाम को ईजाद किया। तो इस निज़ाम के मुजिदीन वो आर्या कौम है जो इधर आए, और उन्होंने जो है वो हिंदुओं को अपने, यानी यहाँ के रहने वाले बाशिंदों को जो है, कुछ को जो है वो दूसरे इलाके के अंदर मुंतकिल कर दिया, और फिर उन पर गालिब आकर जो है वो उनको अपनी खिदमत के अंदर जो है वो लगाया। लिहाजा उन्होंने खुद ही जो रहने वाले यहाँ अवाम थे हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने इनकी तबका बंदी की और दर्जा बंदी की। तो टोटल इनके यहाँ जो तबके बनते हैं वो चार हैं, जैसा कि मारूफ है। सबसे पहले ब्राह्मा है, ब्राह्मा। और इनके बारे में इनका अकीदा ये है कि ये वो लोग हैं जिनको इलाह ब्रह्मा ने अपने मुंह से निकाला है। यानी ब्रह्मा, हमने कल उसके बारे में तफसील पढ़ी थी कि ब्रह्मा के बारे में इनका अकीदा ये कि वो कायनात की तख्लीक करके बस फारिग हो चुका है, और अब उसका लोगों के लेन देन मामलात और जो है वो देने लेने से, नफा नुकसान से कोई ताल्लुक नहीं है। चूंकि उसने कायनात की तख्लीक की है तो इस वजह से उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और उसके लिए उन्होंने अलग एक माबद रखा हुआ है, या दो माबद टोटल बनाए हुए हैं।
اور پھر ہم نے کہا کہ انہوں نے اس کے کتنے منہ بنائے ہیں اور پھر کتنے ہاتھ بنائے ہیں، اور وہ ساری چیزیں تفصیل سے ہم نے کل پڑھی تھی۔ تو پہلا ان کا علاج جو ہے وہ ہم نے کل برہما پڑھا تھا۔ تو ان کے بقول یہ جو براہما قوم ہے، ان کو براہما نے اپنے منہ سے پیدا کیا ہے، یعنی اپنے منہ سے نکالا ہے، یہ اس کے منہ سے نکلے ہیں۔ اور ان میں کون کون سے لوگ یعنی ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں معلم، کاہن، قاضی، یعنی جج وغیرہ جو ان کے مذہب کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، یہ تینوں قسم کی جو لوگ ہیں یہ براہما کہلاتے ہیں، یعنی براہما کے اندر سے یہ لوگ نکلتے ہیں۔ اور ان کے بقول نیچے والی قوموں میں سے نہ معلم ہو سکتا ہے، نہ کوئی کاہن ہو سکتا ہے، نہ کوئی قاضی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کہتے ہیں وَلَهُمْ يلجأ الجميع في حالات الزواج والوفاة ولا يجوز تقدیم القرابین الا فی حضرتهم۔ ان کی ایک اور دو خصوصیات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ شادی کے مسائل ہوں یا ڈیتھ اور وفات کے مسائل ہوں، تمام نچلے طبقوں والے لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کرتے تھے، یعنی ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ مسائل اپنا آپس میں ان کو جو ہے وہ سمٹا لیں یا ان کو حل کر لیں، جب تک وہ ان تین قسم کے لوگوں کی طرف رجوع نہ کریں، یعنی براہما کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو شادی کا معاملہ ہو یا وفات کا معاملہ ہو، یہ براہما حل کریں گے۔ اور اسی طرح قربان جو دینی ہوتی نا، انہوں نے قربانی دینی ہوتی ہے بتوں کے نام پر، وہ بھی ان کی موجودگی کے اندر اگر ادا ہوگی تو قربان کہلائے گی، قربانی کہلائے گی، وگرنہ بصورت دیگر وہ قربانی نہیں کہلائے گی۔ اچھا، اس کے بعد کاشتر، جس کو کشتری کہتے ہیں، کشتری بھی کہتے ہیں، کشتری بھی کہتے ہیں، اور کاشتر عربی میں اس کو لکھا جاتا ہے۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد ہندوازم کے اندر اس طبقے کے لوگ ہیں جن کو ان کے بقول الہ نے اپنے بازوؤں سے پیدا کیا ہے، الہ نے اپنے بازوؤں سے نکالا ہے، اپنے بازوؤں سے پیدا کیا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ چونکہ بازو علامت ہوتی ہے، ڈولے لوگ دکھاتے ہیں نا، جب ڈولے دکھاتے ہیں، اپنے اپنے بازو دکھاتے ہیں، تو وہ اپنی پہلوانی کو اور اپنی جرت اور بہادری کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے وہ کہتے ہیں کہ ان کو خالق اور الہ نے اپنے بازو سے نکالا ہے، اور یہ لشکر ہے، یہ لشکر ہیں الذین یحملون السلاح للدفاع، جو کہ دفاع کے لیے اسلحہ اٹھاتے ہیں، یعنی مراد ان کی فورسز وغیرہ وہ اس طبقے کے اندر آتے ہیں، وہ اس طبقے کے اندر آتے ہیں کہ جو اسلحہ وغیرہ اٹھاتے ہیں اپنے ملک کا، اپنی قوم کا دفاع کرنے کے لیے۔ تو یہ اس مناسبت سے کہتے ہیں کہ الہ نے ان کو اپنے بازوؤں سے نکالا ہے۔ اس کے بعد تیسری قوم ہے ویش۔ یہ جو ویش ہے، یہ ان کے نزدیک وہ قوم ہے، یعنی ان کے طبقات میں سے جن کو الہ نے اپنی ران سے نکالا ہے، اپنی لیگ یعنی ران سے نکالا ہے۔ وہم اہل التجارت والزراعہ، اور یہ اہل تجارت اور اہل زراعہ ہے، یعنی کھیتی باڑی کرنا، تجارت وغیرہ کرنا۔ اور پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا کام یہ ہے کہ یہ تجارت کریں، کھیتی باڑی کریں اور زراعت وغیرہ کریں، اور اس کے بعد جو کمائی ہے اس کو جو ان کے دینی مدارس ہیں، جو ان کے دینی ادارے ہیں، ان پر خرچ کریں، ان کے دینی معاہد وغیرہ یعنی دینی ادارے وغیرہ جو ہیں ان پر یہ خرچ کریں، یہ ان کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تین طبقے ہو گئے۔ اس کے بعد ہیں چوتھا اور آخری طبقہ، وہ ہیں شودر۔ یہ شودر جو ہیں، ان کے بقول ان کو خالق نے اپنے پاؤں سے پیدا کیا ہے، اپنے پاؤں سے یا ٹانگ سے آپ کہہ سکتے ہیں، تو اپنے پاؤں سے ان کو نکالا ہے۔ تو پاؤں، چونکہ جو پاؤں سے چیز نکالی جاتی ہے وہ گھٹیا ہوتی ہے، تو اس مناسبت سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر، ہندوازم کے اندر یا ہندوؤں کے اندر، یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو سب سے گرا ہوا ہے، جو سب سے گھٹیا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی بعض لوگ یہ کسی کو کہتے ہیں یہ کمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو وہ اصل میں یہ ہندوؤں سے متاثر ہو کر ہی ہمارے اندر یہ چیز آئی، وگرنہ آپ دیکھیں عرب کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ عرب کے اندر جو بھی قبائل ہیں ان کے ہاں یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ کمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ ان کے ہاں قبائل ہیں، ہر قبیلے کی اپنی خصوصیات ہیں، ہر قبیلے کے اندر کچھ منفرد چیزیں ہیں، انوکھی چیزیں ہیں۔ تو یعنی ہر قبیلہ دوسرے سے بعض چیزوں میں نمایاں ہے، بعض چیزوں میں وہ افضل ہے۔ تو ان کے ہاں یہ نہیں ہے معاملہ، لیکن ہمارے ہاں یہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، دوسرے کی تذلیل کرنا، اس کو تانے دینا کہ تم تو کمی ہو، تمہارے پلے کیا ہے، تم کیا چیز ہو، اس طرح کے لوگ لڑائی کے وقت جو ہے وہ تانے دیتے ہیں۔ اور یہ اصل میں ہندوازم سے اکٹھے رہ رہ کر جو ہے وہ کئی چیزیں ساتھ لے کے آ گئے، اور اس سے متاثر ہیں ہمارے لوگ بھی، کیونکہ ہندوؤں کے اندر یہ طبقہ بندی تھی، تو ہمارے یہاں بھی وہ بعض دفعہ یہ چیزیں جو ہے وہ بعض جو بیچارے غریب ہوتے ہیں ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ان کو بھی اسی طرح شودر ہی سمجھا جاتا ہے۔
تو شودر جو ہے وہ ان کے بقول خالق کے قدموں سے نکلے ہوئے ہیں، اور یہ سب سے گھٹیا طبقہ ان کے ہاں، جس کو عربی میں اردلون کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا عمل کیا ہے، ان کا کام کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان کا عمل جو ہے وہ عملہم مقصور علی خدمت الطوائف الثلاث السابقہ الشریفہ، ان کا جو ہے وہ کام گزشتہ تین جو شریف اور افضل طبقات ہیں ان کی خدمت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ان کو کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو وہ حقیر اور جو گھٹیا پیشے ہیں وہ دیتے ہیں، یعنی جو صفائی وغیرہ کا کام، گند وغیرہ کا کام جو ہمارے ہاں عیسائی کرتے ہیں، گٹر وغیرہ اور یہ چیزیں صاف کرنا، اکرمکم اللہ، تو یہ لوگ جو ہیں یہ ان سے یہ کام کرواتے ہیں ہندوازم کے اندر۔ تو یہ جو شودر ہیں، شودروں کا کام، ان کے جو کام صفائی ستھرائی کے ہیں، گند اٹھانے کے ہیں، اور یہ سارے کام ہیں، وہ کہتے ہیں یہ شودروں کا کام ہے، یہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو باقی بہرحال جو ہے وہ کچھ اور بھی ان کے ہاں چیزیں ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ اور چیزوں میں سے یہ ہے کہ یجوز للرجل ان یتزوج من طبقۃ اعلی من طبقتہ، کہ آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح کرے اپنے سے اوپر والے طبقے سے، وَيَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ مِن طَبَقَةِ أَدْنَىٰ عَلَىٰ أَلَّا تَكُونَ الزَّوْجَةُ مِن طَبَقَةِ الشُّدُرِ الرَّابِعَةِ، یعنی تینوں طبقات میں شادی ہو سکتی ہے، نیچے والا اوپر والے سے، اوپر والا نیچے والے سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن یہ واجب ہے یا ضروری ہے کہ وہ بیوی جو ہے وہ شودر میں سے نہ ہو، شودر میں سے نہ ہو، یعنی آخری جو چوتھا طبقہ ہے اس میں سے نہ ہو۔ ولا يجوز للرجل من طبقۃ شودر، اور نہ ہی شودر کے طبقے سے کسی آدمی کو زیب دیتا ہے ان یتزوج من طبقۃ اعلی من طبقتہ، کہ وہ شادی یا نکاح کرے اپنے سے اوپر والے کسی طبقے کی عورت سے، ٹھیک ہے، بحال من الاحوال، کسی صورت میں بھی، باقی تینوں آپس میں ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ یہ جو شودر ہیں ان کی کوئی لڑکی اوپر والے طبقے سے نہیں کر سکتی، اور ان کا کوئی لڑکا بھی اوپر والے طبقے سے نہیں کر سکتا۔ آگے پھر انہوں نے جناب مزید طبقہ بندی کی کہ جو برہما ہیں یہ چنیدہ لوگ ہیں، خالق کے چنے ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے بعض کو معبودوں تک میں لا دیا، جیسے ہمارے ہاں نعوذ باللہ بعض اولیاء کو، بعض صالحین کو جو ہے وہ الوہیت کا درجہ دے دیتے ہیں، کتب کا، اقطاب کا، غوث کا، اور ابدال کا، اور پتہ نہیں کیا کیا، تو وہ ان کے اندر بھی یہ چیز سب سے افضل یہ سمجھے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں البرہمی الذی یکتب الکتاب المقدس هو رجل مغفور له، کہ برہما میں سے جو مقدس کتاب لکھتا ہے وہ بخشا ہوا ہے، ولو اباد العوالم الثلاثہ بذنوبہ، اگرچہ جو ہے وہ تینوں کے تینوں جہان جو ہیں وہ اس کے گناہ سے جو ہے وہ کیا کیا کہتے ہیں کہ وہ یعنی بھر جائیں، اس کے باوجود بھی وہ بخشا ہوا، یعنی اگر وہ کتاب لکھ دیتا ہے نا، کتاب مقدس، جتنے اس کے گناہ ہیں وہ سارے بخشے جاتے ہیں۔ اور بھی کچھ چیزیں ہیں یہ ہمارے متعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی، ان کا تناسخ والا عقیدہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا، میں آپ کے ساتھ کتاب بھی شیئر کرتا ہوں ساتھ ساتھ، اور کچھ چیزیں مزید اس حوالے سے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اچھا جی، اس کے بعد جو موضوع ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہیں جی وہ ویدیں، ویدات، جن کا کل میں نے ذکر کیا تھا، کتاب کے اندر یہ موجود ہیں۔ یہاں سے آگے دیکھیں آپ، یہ وید، تو وید کا معنی عقل، جاننا اور سوچنا، غور و فکر کرنا وغیرہ، تو اسی سے آگے یہ ویدات ہیں، رگ وید اور یجر وید، جس کو ہم نے یجور پڑھا تھا، اصل یجور ہے، اس کو یجر وید بعض پڑھتے ہیں، لیکن شیخ ضیاء الرحمن العظمی نے اس کو یجور وید لکھا ہے، اور یہی زیادہ مناسب ہے۔ اور یہ شام وید ہم نے کہا تھا، یہ سام لکھا ہوا ہے، تو یہ اصل میں انگلش میں آگے جب پڑھا جاتا ہے تو بعض اس کو شام پڑھ لیتے ہیں، بعض سام، لیکن شیخ ضیاء الرحمن نے اس کو شام وید لکھا ہوا ہے۔ اور اتھر وید یہ تقریباً اسی طرح ہی پڑھا جاتا ہے، اس کے قریب قریب جو پڑھا جاتا ہے، میں نے اس دن آپ کو اسی طرح بتایا تھا۔ چلیے، اچھا، ان کے ہاں جو دنیا ہے اس کی جو ہے وہ عمریں یا اس کے حصے جو ہیں وہ چار ہیں، دنیا کے حصے چار ہیں، اور ہر حصے میں، ہر مرحلے میں جو پیدا ہوتا ہے اس کی الگ خصوصیات ہوتی ہیں، اس کی الگ خصوصیات ہیں۔ تو یہ چار ان کے ہاں جو ہیں وہ عمریں ہیں، دنیا کی چار قسم کی عمریں ہیں۔ ایک ہے ستہ یک یا ستیہ یک، ست یک آپ کہہ سکتے ہیں، ست یک، اور دوسرا ہے ترتیہ یک، اور تیسرا ہے دو یک، ٹھیک ہے، اور چوتھا ہے کل یک۔ تو یہ چار ہیں کل، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایک ہی ان کے یہاں خصوصیات ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر
وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرا دور ہے نا، دوسرے دور سے تعلق رکھنے والے تریتیہ یک، تریتیہ یک جو ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اور ان کے اندر دین اور دنیا دونوں ہوتا ہے، دین اور دنیا دونوں ان کے پاس ہوگا یا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو اس دنیا کے حصے کے اندر پیدا ہوں گے تریتیہ یک کے اندر، ان کے پاس دنیا اور دین دونوں ہوں گے۔ دوسرے جو ہیں دو یک، دواویر بعض کہتے ہیں، بعض دو یک، یہ جو اس دور کے اندر لوگ پیدا ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ شہوات اور رغبات اور دین اور دنیا ہر طرح کی چیزیں ان کے پاس ہوں گی، یعنی شہوات بھی ہوں گی ان کے اندر، رغبات بھی ہوں گی، دین بھی ہوگا، دنیا بھی ہوگی۔ یہ تیسرے دور کے اندر جو دنیا کے پیدا ہونے والے ہیں وہ ایک ہے کل یک، یہ چوتھا دور اور آخری دور ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جو آپ سمجھ لیں کہ رغبات ہیں اور خواہشات ہیں ان کے پیچھے دوڑنے والے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ ان میں سے ہر دور جو ہے وہ کئی ملین سالوں پر مشتمل ہوتا ہے، ان چاروں میں سے ہر دور یا ہر مرحلہ کئی ملینز سالوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب وہ ملین ختم ہو جاتے ہیں پھر اگلا دور شروع ہو جاتا ہے، یعنی جب ست یک ختم ہوتا ہے اس کے بعد تریتیہ یک شروع ہو جاتا ہے، تریتیہ یک کے جب ملینز ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ داؤ یک شروع ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد کل یک شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ چاروں ختم ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ ست یک سے دنیا کا یعنی وہ جو دور اور چکر ہے وہ واپس آ جاتا ہے، ست یک سے پھر دوبارہ یہ ادوار شروع ہو جاتے ہیں، یعنی جب چار کے چار ختم ہوتے ہیں، ست یک، تریتیہ یک اور دو یک اور اس کے بعد کل یک، اس کے بعد دوبارہ پھر جو ہے وہ یہ زمین اور یہ دنیا جو ہے اس کا چکر واپس ایک سے شروع ہو جاتا ہے، ست یک سے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ان کے ہاں یہ جو طبقہ بندی ہے نا، اس کے ہاں اصل میں انسانی روح جو ہے اس کے یہ خصائص سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسانی روح کے اندر کئی یہ خصائص ہیں، تو انہوں نے انسانی روح کی تین خصوصیات بنائی، یا اس کے آپ سمجھ لیں کہ تین درجے بنائے۔ تو انسانی روح کے اندر تین درجے ہیں، ستوکن، سموکن اور اس کے بعد جو ہے وہ رکوکن، ستوکن، سموکن اور رکوکن یا رجوکن، رجوکن زیادہ مناسب ہے، رجوکن۔ تو ستوکن، سموکن، رجوکن، پہلے میں ہے سین تا واو ستوکن، دوسرے میں ہے تھا تا میم واو کاف نون، چوتھے میں ہے رجوکن، جیسے رجو کہتے ہیں نا، رجوت اور رجا اسی سے رجوکن، ٹھیک ہے؟ اب ان میں سے ستوکن جو ہے پہلی قسم کی روح ہے، گویا کہ تین طرح کی روحیں ہو گئی، انسانوں کی تین طرح کی روحیں ہو گئی۔ کہتے ہیں جو ستوکن روح ہوتی ہے نا، اس کے اندر اس کی علامت یہ ہے کہ وہ علم اور معرفت میں رغبت رکھنے والی ہوتی ہے۔ ایسی روح جو علم و معرفت میں رغبت رکھنے والی ہو اس کو ہندوازم کے اندر ستوکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی علم و معرفت بیک وقت دونوں کی رغبت رکھنے والی، جو بندہ پڑھنے لکھنے والا ہے اس کے اندر پڑھنے لکھنے کا ذوق ہے، معلومات اکٹھی کرنے کا ذوق ہے، علم و معرفت کا ذوق ہے، کہتے ہیں اس کی روح جو ہے وہ ستوکن ہے، اس کی روح ستوکن ہے، جیسے ستوں کی ستوکن، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسری ہے سموکن، تا کے ساتھ سموکن، یہ کاف دوسرا ہے جو کاف کتاب والا ہے نا، وہ سموکن، تینوں کے اندر یہ کاف کتاب والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سموکن یہ دوسری روح ہے۔ اس کی کیا خصوصیت ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ علم و معرفت سے دور ہے۔ اگر علم و معرفت سے وہ انسان دور ہے یا اس کی روح، تو سمجھ لیں کہ یہ سموکن ہے، یہ کیا ہے؟ سموکن ہے۔ اس کے بعد تیسری ہے رجوکن، رجا سے، رجوکن ایسی روح ہے کہ بیک وقت، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ گزشتہ دونوں کو جمع کرنے والی، گزشتہ دونوں کو جمع کرنے والی ہے۔ انسان کی یہ ایسی روح ہے کہ جو بیک وقت علم و معرفت میں رغبت بھی رکھتی ہے اور اس سے نفرت بھی کرتی ہے، بیک وقت علم و معرفت سے نفرت بھی کرتی ہے اور علم و معرفت میں رغبت بھی رکھتی ہے، یہ رجوکن ہے۔ لہٰذا یہ تین خصائص ہیں ان کے ہاں روح کے، تین طرح کی روحیں ہو گئیں، ستوکن، سموکن اور رجوکن، اور ان میں سے ہر ایک کی خصوصیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ویدات ہیں، ویدات اس پہ ہم نے کل بات کی تھی، ویدات کے علاوہ کچھ اور ان کے ہاں کتابیں ہیں، مثلا
برات یا بران، سوری بران ان کے ہاں ایک کتاب ہے، اور جو بران ہے یہ حقیقت میں جو ہے وہ عوام کے لیے لکھی گئی ہے۔ یہ پانچویں وید آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، چار ویدات کے بعد پانچویں وید کا درجہ اس کو دیا جاتا ہے۔ چار ہم نے کل پڑھی تھی، تو یہ پانچویں سمجھ لیں آپ۔ بعض ہندوؤں کے ہاں یہ بران جو ہے یہ ایک پانچویں وید سمجھی جاتی ہے، اور اس کا تعلق زیادہ تر عوام کے ساتھ، ان کے علماء اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اس کو زیادہ تر نہیں پڑھتے، وہ اس کو زیادہ تر پڑھتے نہیں ہیں، اور اس کو اہمیت زیادہ اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ جو وید ہے یا ویدات ہیں باقی، اس کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کو سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی بران کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد وہ ویدات سمجھ سکتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کیسا مذہب ہے کہ جس مذہب کے اندر اپنی اصل کتابیں سمجھنے کے لیے پہلے چھوٹی کتابیں ان کو اس سے گزرنا پڑے گا، ان کو اس سے گزرنا پڑے گا، پھر جا کے وہ ویدات کو سمجھ سکے گا۔ تو یہ بران جو کتاب ہے اس کو پڑھنے کے بعد عوام جو ہے وہ اصل کتابوں کو سمجھنے لگ جائے گی آہستہ آہستہ، اور وہ ہیں ویدات۔ اور اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر چند ایک جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ حکایتیں ہیں، چند ایک جو ہیں وہ جیسے وہ کرتے ہیں نا کسی چیز کی ایکٹنگ کرتے ہیں، تو ایسی چیزیں ہیں چند ایک، اور چند ایک قصص اور واقعات ہیں جو اصل میں ویدات سے ہی لیے گئے، چند ایک قصص اور واقعات ہیں جو ویدات سے ہی لیے گئے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر وہ ہے، ایک ہے بھگت گیتا، بھگت گیتا، یہ کتاب کے اندر ذکر کریں گے صاحب کتاب بھی۔ یہ جو بھگت گیتا ہے یہ اصل میں کرشنا ایک آدمی ہے، کرشنا ایک آدمی ہے، یہ اس کے ارشادات پر مشتمل ہے۔ بھگت گیتا جو ہے یہ کرشنا کے ارشادات اور اس کے جو اقوال ہیں اس پر مشتمل ہے، اور اس کے اقوال کا تعلق جو ہے وہ جنگی معاملات کے ساتھ، جنگی جو ہے، ہر جنگی جو آپ سمجھ لیں کہ کرتب ہیں یا جنگی مشقیں وغیرہ اور تیاری اور یہ ساری جو مہارتیں ہیں، اس حوالے سے یہ کرشنا کے جو ارشادات ہیں وہ اس بھگت گیتا کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ ایک ہے رامائن، یہ آپ اس کو ان کی بڑی کتابوں میں سے آپ چوتھی کتاب کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک ویدات ہو گئی، ویدات کے بعد جو ہے وہ دوسری ہم نے ان کے یہاں ایک اور کتاب پڑھی تھی، اس کا مجھے اب اس وقت اسمرتی، سوری اسمرتی، اور اسمرتی کے بعد بران، اور بران کے بعد بھگت گیتا، اور اس کے بعد جو ہے یہ رامائن ہے۔ یہ جو رامائن ہے یہ ان کے ایک معبود کا نام ہے، ان کے ایک الہ کا نام ہے، بدھ کا نام ہے رامائن، یہ اس کی طرف نسبت ہے، اور یہ گیتا سے بھی زیادہ ان کے ہاں مقدم سمجھی جاتی ہے، جو بھگت گیتا ہے اس سے زیادہ مقدم سمجھی جاتی ہے رامائن۔ اور حقیقت میں اس کے اندر جو ہے وہ راما جندر، راما جندر جو ہے اس کی سیرت اور اس کی حالات زندگی جو ہے وہ لکھی گئی ہے، اور یہ جو کرشنا ہے اس کے زمانے کے بعد کا آدمی ہے، کرشنا کے زمانے کے بعد کا آدمی ہے یا اس کے قریب قریب ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ جو راما جندر ہے یہ کرشنا سے پہلے کا، یہ کرشنا سے پہلے کا ہے، بعض کہتے ہیں کہ بعد کا ہے، بہرحال جو بھی ہو پہلے کا یا بعد کا ہے، یہ راما جندر کی حالات زندگی یا اس کی سیرت وغیرہ پر یہ کتاب رامائن لکھی گئی ہے۔ اب اس کو لکھنے والے دو بندے تھے، اس کو لکھنے والے دو بندے تھے، ایک تھا میکی، ایک تھا بل میکی یا میکی، اور دوسرا تھا ملسی۔ یہ جو بل میکی تھا اس کی طرف جو کتاب منسوب ہے، یعنی جو اس نے لکھی تھی، اس کو کہتے ہیں میکی رامائن، اور دوسرے کو کہتے ہیں تلسی رامائن، تلسی رامائن اور میکی رامائن۔ بعض کہتے ہیں بالی میکی، بعض کہتے ہیں کہ میکی۔ یہ اصل میں چونکہ کوئی چیز ان کے ہاں اتھینٹک ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے کہیں کہ یہ ان کے ہاں کس طرح ہے، ایک قبیلہ اس کو اور طرح پڑھتا ہے، ایک فرقہ اور طرح پڑھتا ہے، ہندوؤں کا دوسرا اور طرح پڑھتا ہے، اس وجہ سے آپ کو ہر کتاب کے اندر یہ ناموں میں لکھنے میں آپ کو طریقہ مختلف ملے گا۔ میں آپ کو اس وجہ سے وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ کہیں گے جی فلاں کتاب کے اندر تو اس کو اس طرح لکھا گیا فلاں، تو اصل میں ان کے جتنے زیادہ فرقے ہیں ان میں ہر ایک اس کتاب کو پڑھنے کا لکھنے کا انداز مختلف ہے، تو اس وجہ سے ان کی کتابوں کے نام بھی آپ کو لکھنے میں مختلف ملیں گے۔ اور یہ ایک ایسا فرقہ واحد مذہب ہے جس کے اندر کتابوں کے ایک ایک کتاب کے آپ کو کئی کئی الگ الگ نام پڑھنے میں اور لکھنے میں نظر آئیں گے اور سنائی دیں گے، ٹھیک ہے۔
بہرحال اس کو چھوڑیں آپ، یہ اضافی چیزیں جو ہیں اس کو آپ چھوڑیں۔ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ ویدی کتب کے حصے، ویدی کتب میں سے ہر ایک 4 حصوں میں ہے، اور اس پہ ہم نے بات کی تھی، اور اپنشد پہ ہم نے بات کی تھی۔ ویدوں پر تبصرہ ہم کر چکے ہیں۔ گانا ہندو مذہب کا حصہ ہے، اور اس وجہ سے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور بڑے عجیب و غریب قسم کے گانے ان کے ہاں موجود ہیں۔ تو ان کے ہاں جو ہے وہ گانا ہندو مذہب کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں یہ لکھ رہے ہیں، چونکہ ویدیں مناجاتی گیتوں پر مشتمل ہوتی ہیں، اس لیے گانا ان کے مذہب کا حصہ ہے، اور اس سے وہ اپنے سامعین کو سامان تفریح فراہم نہیں کرتے، بلکہ عبادت سمجھ کر ایک مقدس مقصد اور فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو گانا وہ گاتے ہیں اس کو عبادت سمجھتے ہیں وہ، اور اس وجہ سے انڈیا کے اندر آپ دیکھ لیں ان کی جو فلمیں ہیں، اور ان کے جو، یعنی گویا کہ ان کے ہے کہ یہ فن سمجھا جاتا ہے، اور اس کو عبادت سمجھتے ہیں، ان کے مذہب کے اندر یہ عبادت ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، ہمارے پاکستان کے اندر بھی کئی گلوکار اس کو عبادت ہی سمجھتے ہیں، ولیاذ باللہ، اس کو عبادت سمجھتے ہیں، اور اس کو وہ ایک فن سمجھتے ہیں۔ میں کل کسی ہمارے دوست نے ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ دیا ہوا تھا، کسی پاکستانی کوئی گلوکارہ ہے، ایکٹر ہیں اور خاتون ہے، اس کا چھوٹا سا کلپ کسی نے دیا ہوا تھا، اور اس کے اندر جو سننے کی بات تھی وہ کہہ رہی ہے کہ میں یہ گانا جب پڑھتی ہوں، یا ایسا گانا جب میں مطلب کہ سنتی ہوں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خطاب کر رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس خاتون کا کہنا تھا، کوئی ایکٹر ہیں، یا میں تو ان کو جانتا بھی نہیں، لیکن میں نے کلپ اس وجہ سے سنا کہ وہ اس کے اندر یہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں جب یہ گانا جو ہے وہ سنتی ہوں، یا پتہ نہیں پڑھتی ہوں کہہ رہی تھی، تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خطاب کر رہا ہے۔ اور پھر جناب اس نے وہ اس کو اپنے خاص انداز سے جو ہے وہ آگے پڑھنا شروع کر دیا، یا اس کو گانا شروع کر دیا۔ تو یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی باقاعدہ یہ چیز جو ہے وہ یعنی عام ہوتی جا رہی ہے، اور اس کو لوگ مسلمان، یعنی وہ ایسے نہیں کہتے جی موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے، اور موسیقی جو ہے وہ سننے سے سکون ملتا ہے، حالانکہ یہ انتہائی پرلے درجے کی آپ سمجھ لیں کہ ایک انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہے، مسلمان کے لیے خصوصاً۔ یہ گانے سے شہوت بڑھتی ہے، اور قرآن پڑھنے سے انسان کو سکون ملتا ہے، اور انسان کی طبیعت جو ہے وہ اپنے لیول پہ آ جاتی ہے، اور انسان کئی گناہوں سے بچتا ہے۔ تو اب ان کے ہاں تو بھائی یہ ہے ہی سارے گیت اور یہ سارے گانے، لیکن ہم مسلمانوں کو کیا لگ پڑی ہے کہ ہم ان کے پیچھے جب ان کے مقابلے میں لگے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا عجیب ہی معاملہ ہے۔ بہرحال وہ ایک بندہ آیا ہے آج کل، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا توڑ کہیں نہ کہیں سے نکال دیتا ہے۔ آج کل ایک بندہ آیا ہوا ہے، اس کا نام ہے چاہت فتح علی خان۔ یہ چاہت فتح علی خان صاحب آج پاکستان میں لانچ ہوئے ہیں آج کل۔ وہ سوشل میڈیا جو لوگ یوز کرتے ہیں وہ تو ان کے نام سے واقف ہی ہوں گے۔ اس نے ان سب کے گانے کی جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ تکچیاں اکھیڑ دی ہیں۔ وہ ایسا گانا گاتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اس نے گانے کو بدنام کر دیا ہے۔ صحیح ہے، ایسا بندہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسا نکالا ہے کہ یہ ان کی سارے گلوکاروں کو پیچھے کر دے۔ وہ مذاق کرتا ہے، وہ اس کو لوگ اس کو مذاق کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو مذاق کرتا ہے۔ نہ اس کی کوئی آواز ہے، اور نہ اس کی کوئی چیز ہے، چاچا سا ہے کوئی، تو وہ لوگ اس کو مذاق کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھائی لگا ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ ان کا صحیح مذاق اڑا رہا ہے ایک گانے سر والا۔ میں نے کہیں یہ بات کسی سے سنی تھی، کہتے ہیں کہ گانا گانا جو سننا ہے وہ گناہ نہیں ہے، اگر آپ ایسے کبھی گنگنا لیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھ سے کسی نے ایک دفعہ اس بات پہ تھوڑی کی، تو میں نے کہا میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں کہ اگر کبھی ایسے کوئی گنگنا لے تو اس پہ بھی گناہ ہے، ظاہر ہے سنیں گے ہی تو گائیں گے نا، یہ ایک میرے مائنڈ میں بات آتی تھی۔ نہیں، گانا دیکھیں، گانا گنگنانا ہو، یا وہ سننا ہو، یا اس کو گانا ہو، بات تو ایک ہی ہے۔ گنگنانے کے اندر اصل میں گانے جو ہوتے ہیں نا، گانوں کے اندر کوئی اچھی چیز ہوتی ہی نہیں، زیادہ تر ان کے اندر یہ عشق معشوقی اور ان چیزوں کی باتیں ہوتی ہیں ساری۔ وہ گانا گانا ہی نہیں ہوتا جس کے اندر یہ چیزیں ساری نہ ہوں، اور یہ چیزیں بذات خود ہی معیوب ہیں، یہ چیزیں بذات خود ہی معیوب ہیں۔ تو دوسرا علماء کہتے ہیں کہ ان کی طرز پر نعت پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ہمارے بعض نعت خواں جو ہے وہ اس کی نقالی کرتے ہیں ان کے گانوں کی، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ پھر فرق کیا ہو گیا؟ اگر آپ نے نعت جو ہے یا آپ نے حمد پڑھنی ہے، اور وہ بھی آپ نے گانے کی طرز پر پڑھنی ہے، اور وہ بھی گانا، تو پھر فرق کیا ہوگا؟ یہ ایک جو لہجہ ہوتا ہے نا، یہ لہجہ ہی علماء نے اس کو
بلکہ اس وجہ سے علماء تو یہ جو قرہ حضرات بعض خاص قسم کے سمجھ لیں کہ لہجات پڑھتے ہیں، جس کو وہ مقامات کہتے ہیں، یہ مقامات کے بارے میں لمبا چوڑا اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ کیا مقامات پہ قرآن کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں، یہ مقام فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ مصری قرہ جیسے پڑھتے ہیں۔ اب اس پہ باقاعدہ بذات خود اس پر علماء کی کلام موجود ہے، علماء تو قرآن کو مقامات پڑھنے پہ متفق نہیں ہے، بعض اس پہ بڑی سخت جرح کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں، تو حتیٰ کہ مصری کئی علماء بھی اس پہ تنقید کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو جو ہے وہ مقامات کی صورت میں نہیں پڑھنا چاہیے، خصوصاً جب اس کی اصل میں اس کا پھر مسئلہ یہ بنتا ہے کہ وہ زیادہ توجہ صرف مقامات سننے کی طرف ہو جاتی ہے، قرآن کریم کے معنی اور اس کے جو اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے اس کی طرف توجہ نہیں جاتی پھر۔ تو بہرحال بچنا چاہیے ان چیزوں سے ہمیں، جو گنگنائے گا وہ کہیں سے سنے گا بھی صاف ظاہر ہے۔ چلیے، موجودہ معاشرے کی بھیانک تصویر چھوڑیں آپ اس کو، اپنشد، اپنشد پہ کل ہم نے بات کی تھی کہ یہ بھی ان کی یعنی کتابوں کے اندر ایک کتاب ہے، اور اس کے اندر کئی ایک جو ہے وہ اسفار ہیں، اس کے اندر کئی ایک اسفار ہیں، کل میں نے ذکر کیا تھا اپنشد، اس کے اندر ٹوٹل 180 جو ہے وہ اسفار ہیں، یہ مقدس اسفار ہیں جن میں زیادہ معتبر 16 ہیں، جن میں زیادہ معتبر 16 ہیں۔ تو اس کا تھوڑا سا تعارف ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ہندوؤں کے نزدیک ویدوں کے بعد دوسرے درجے کی کتابیں اپنشد ہے، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ بعض اس کو ابا نشد پڑھتے ہیں جیسے شیخ ضیاء الرحمن اعظمی نے ذکر کیا ہے، اور بعض اس کو اپنشد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہی چیز ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ بلکہ بعض ہندوؤں کے نزدیک تو ان کا درجہ ویدوں سے بھی بڑا ہوا ہے، یعنی یہ جو اسفار ہیں ان کا۔ دراصل اپنشد یا ابا نشد کا معنی ہے کسی کے قریب بیٹھنا۔ زمانہ قدیم میں ہندوؤں کے ذہین شاگرد جب معلم کے قریب جا کر بیٹھتے تو ان کے سامنے زندگی کے فلسفے بیان کرتا، یعنی ان کے شاگرد جب ان کے قریب قریب آ جاتے ہیں نا ان کی باتیں سننے کے لیے، جیسے پیر کے قریب مرید ہو جاتے ہیں اور بڑے کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، تو پھر وہ اپنے جو سمجھ لیں کہ اس کے باتیں ہوتی ہیں نا فلسفہ اور اس طرح کی بونگیاں ہم کہہ سکتے ہیں، تو بونگیاں مارتا تھا ان کے سامنے، تو اور کہتے ہیں جی ان کے سامنے کائنات اور دنیا کے راز جو ہے وہ کھول کھول کے رکھتا تھا، اور اس طرح کی باتیں یعنی زہد پر مبنی اور یعنی سادگی پر مبنی اور دنیا سے بے راغب کرنے والی باتیں جب ان سے کرتا تھا، تو وہ شاگرد جو ہے انہوں نے انہی ارشادات کو، انہی فلسفیانہ باتوں کو جو ہے کتابی شکل دیتے رہے، تو وہ جو ہے وہ ابا نشد یا اپنشد کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اور یہ اصل میں اسفار ہیں جو ان کے، آپ سمجھ لیں کہ جو بڑے تھے یعنی ان کے پیشوا، ان کے شاگرد جب ان کے پاس جا کے بیٹھتے تو وہ ان کے جو ہے وہ باتوں کو سن کے آگے لکھتے تھے، تو ان کو یہ انہوں نے اپنشد یا ابانشد کا نام جو ہے وہ دے دیا ہے۔ اپنشد جو ہے اس کا بنیادی موضوع روح، خدا اور نیچر، فطرت ہے، اور یہی صوفی ازم کے اندر ہے، اور یہی صوفی ازم کے اندر ہے، اور اس کی تعلیمات کے مطابق خدا شخصی بھی ہو سکتا ہے اور غیر شخصی بھی۔ شخصی ہونے کی صورت میں وہ کائنات کا مالک اور حاکم اور اسے تباہ و برباد کرنے والا ہوتا ہے، دنیا میں بسنے والے تمام افراد کی قسمت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اچھے کام کرنے والوں کو وہ جزا اور برے کام کرنے والوں کو سزا دیتا ہے، یہ ان کے ہاں اس کے بارے میں عقیدہ ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اپنشد جو ہے یا نشد کے مطابق خدا کسی خارجی مادے سے دنیا کو نہیں پیدا کرتا بلکہ اپنے اندر سے پیدا کرتا ہے، ولیعذ باللہ۔ اور یہ اصل میں وہی عقیدہ جو ہے نا جو اب اور ابن اور روح القدس والا ہے، اب ابن اور وہی نور میں نور اللہ والا عقیدہ بھی ادھر سے نکلا ہے، نور میں نور اللہ والا عقیدہ بھی ادھر سے نکلا ہے۔ غیر شخصی ہونے کی صورت میں اپنشد جو ہے اس نے خدا کی تصویر کشی یوں کی، اس کے اندر کیا ہے خدا کے بارے میں، کہتے ہیں نہ وہ قلیل ہے اور نہ کثیر اور نہ قصیر ہے۔ کیا فرق ہے کثیر اور قصیر میں؟ ہاں جی، کثیر اور قصیر میں کیا فرق ہے؟ صاد کے ساتھ اور تا کے ساتھ، اور وہ قاف ہے دوسرا اور پہلا کاف ہے کثیر۔ کثیر کا معنی زیادہ اور قصیر کا معنی چھوٹا، یعنی کثیر کا تعلق تعداد سے ہے اور قصیر کا تعلق قد و قامت سے ہے، سمجھ گئے آپ لوگ فرق دونوں میں؟ ٹھیک ہے، تو جی کہتے سر، ہیں جی جی نہ وہ قلیل ہے نہ وہ کثیر ہے، نہ وہ قصیر ہے نہ طویل، آگ کی طرح سرخ ہے نہ پانی کی طرح مائع ہے۔
اس تاریکی میں وہ بغیر ذائقے اور بغیر آنکھوں، بغیر سمع، بغیر دماغ اور بغیر سانس کے ظاہر و باطن میں موجود ہے۔ اور یہی صوفیزم کے اندر موجود ہے چیزیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، جو صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، آپ وہ ساری صفات نہیں مان سکتے، آپ اس کی تعویل کرنی پڑ، اور یہی چیزیں جو ہے وہ متکلمین نے لی، ان سے متاثر ہو کر فلاسفہ سے متاثر ہو کر انہوں نے یہی چیزیں لے کر انہوں نے کہا کہ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے اسماء ہیں، لیکن وہ اسماء ایسے ہیں جو صفات سے خالی ہیں۔ ان اللہ علیم بلا علم، قدیر بلا قدرت، اسی طرح جو ہے وہ علیم بلا علم، سمیع بلا سمع، بصیر بلا بصر۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے لیکن بغیر علم کے، قدیر ہے لیکن بغیر قدرت کے، نعوذ باللہ، سمیع ہے لیکن بغیر سمع کے۔ وہ کہتے ہیں یہ صرف نام ہے جو ایک ذات پہ دلالت کرتے ہیں، ان کے اندر معنی نہیں۔ اور جہمیہ کیا کہتے ہیں؟ جامعہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نہ نام ہے نہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، لہذا دونوں کا بیک وقت وہ انکار کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نام مان لیے جائیں تو نام ماننے سے کئی ایک ذوات لازم آتی ہیں، ایک ذات نہیں بلکہ کئی ایک ذوات لازم آتی ہیں۔ یعنی جہاں بن صفوان کہتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 99 معبود ہیں، سمیع اور معبود ہے، بصیر اور معبود ہے، علیم اور معبود ہے، قدیر اور معبود ہے، لہذا ہم مانتے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہ اس کے نام ہیں نہ اس کی صفات ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو نہیں مانتا وہ ایک معدوم چیز کو پوج رہا ہے، وہ ایک معدوم چیز کو پوج رہا ہے، کیونکہ جو چیزیں وجود میں نہیں آتی ان کے نام نہیں ہوتے، جو چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں، موجود ہوتی ہیں، ان کے نام ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے عرش کے اوپر ہے، جیسا کہ قرآن الرحمن علی العرش استوى، قرآن یہ کہتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ موجود ہے تو پھر یقیناً اس کے نام و صفات ہوں گی، کیونکہ نام و صفات کے بغیر تو آپ کسی موجودات میں سے کسی چیز کو نہیں پہچان سکتے نا۔ لہٰذا جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نہ اسماء ہے نہ صفات ہیں، یعنی نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، نہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک معدوم چیز کو پوج رہے ہیں، ایک معدوم چیز کو پوج رہے ہیں کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو جہم بن صفوان تھا وہ کہتا تھا، جہمیہ کا سربراہ، وہ کہتا تھا ان قلت ان للہ 99 اسما فقد عبدت 99 الہا، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے 99 نام ہے تو میں نے گویا کہ 99 معبودوں کی پوجا کی، والعیاذ باللہ۔ بہرحال وہ بھی اصل میں فلاسفہ سے یہ ساری فکر، تو یہ بھی فلسفے سے متاثر مذہب ہے، اس وجہ سے ان کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ اپنشد کا پہلا سبق یہ کہ انسان کا ذہن محدود ہے، لیکن آتما یعنی روح، آتما روح الارواح کے ذریعے وہ حقیقت کو پا سکتا ہے۔ البتہ اس حقیقت کو پانے کے لیے مراقبہ ضروری ہے۔ آپ دیکھ لیں یہی ساری چیزیں جو ہے صوفیزم کے اندر موجود ہیں۔ مراقبہ ضروری ہے، جسے ہندو یوگا کہتے ہیں، اور یہ دیوتاؤں کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے، دیوتاؤں کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ یہ بننے کے لیے یہ کام کریں۔ مراقبے کی حالت میں انسان کی روح آتما کو سمجھتی ہے، کیونکہ وہ خود اس آتما کا جزو ہوتی ہے، اور بالآخر انسان کی شخصیت فنا ہو جاتی ہے۔ یوگا کی حقیقت، اور پاکستان میں اس کے اشتہارات آپ دیکھتے ہیں لگے ہوتے ہیں، اور یوگا یوگا اور یہ ہر جگہ، اصل میں یہ ایک پورا نظام فکر ہے جسے یوگ نظام فکر کہا جاتا ہے۔ لفظ یوگ در حقیقت یوج سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے جوتنا، شامل کرنا، اور اس کا موجودہ فلسفہ رشی کے ذریعے ترقی پذیر ہوا، جس کا دور 200 قبل مسیح اور 500 عیسوی کے درمیان۔ اس کا بنیادی نعرہ روح کی تسکین ہے، اور اب پاکستان میں یوگا کے اشتہارات دیکھے جا سکتے ہیں۔ اپنا جسم ہلکا کروائیں، دیکھ لیں آپ جگہ جگہ پارک بنے ہوئے ہیں، پارکوں کے اندر باقاعدہ صبح صبح یوگا ورزش ہوتی ہے، یوگا ادویات ہیں، یوگا مالشیں ہیں، یوگا خاص قسم کی ورزشیں ہیں، یہ ساری چیزیں باقاعدہ ایک سازش کے تحت جو ہے وہ اس طرف لوگوں کو لایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنا جسم ہلکا کروائیں، اولاد نہ ہونے کی صورت میں یوگا سے علاج کروائیں، سکون حاصل کریں۔ مسلمان ان پرکشش نعروں سے متاثر ہو کر ہزاروں روپے لگا کر اپنا علاج کرواتے ہیں، بلکہ اگر زیادہ صحیح الفاظ میں کہا جائے تو سب سے پہلے اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں، اس کے بعد بیماری کا سودا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یوگا ہندوؤں کا مذہبی شعار ہے، اور ان کی مذہبی عبادات بھی ہیں، اس لیے اس طریقے کے مطابق علاج کروانا جائز نہیں ہے، اس وجہ سے اس طریقے کے مطابق علاج کروانا جائز نہیں ہے۔ اپنشد کی تعلیمات اور اس کے مضامین کیا ہیں؟ میں نے پہلے بتا دیا
اس کا زیادہ تر تعلق جو ہے ریاضت، زہد اور عبادت اور یعنی ان چیزوں سے متعلق ہے، کہ کیسے کیسے انسان اپنی خواہشات کو کچل سکتا ہے اور اپنی روح کو جو ہے وہ کیسے نیک اور ترقی یافتہ بنا سکتا ہے، کہ وہ اصل اپنی خباستوں کو چھوڑ کر ایک اعلیٰ جہان اور اعلیٰ عالم کی طرف پہنچ جائے، جس کے اندر وہ یعنی ایک زمانے کے بعد جو ہے وہ آتما آتما تو ہے ہی، لیکن اس کے بعد وہ ایک سمجھ لیں کہ الہ اور معبود کی شکل یا دیوی کی شکل یا دیوے کی شکل جو ہے وہ اختیار کر جائے. ٹھیک ہے، تو اس کا خلاصہ ہے، باقی انشاءاللہ آپ وہ چیزیں پڑھ لیں گے، میں نے آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیا. اس کے اندر زہد، عبادت اور ریاضت وغیرہ ہوتی ہے. اور چونکہ دیوبند مکتبہ فکر کے اندر بھی یہ بعض لوگ اس سے متاثر ہیں، ریاضت اور زہد اور ان چیزوں سے، اور یہ جو حلول اور وحدت شہود وغیرہ، اس وجہ سے صاحب کتاب نے تھوڑا اس طرح رجحان کیا ہے. صاحب کتاب نے اس طرح تھوڑا رجحان کیا ہے، اور انہوں نے کچھ واقعات، یہ مولانا قاسم نانوتوی کے سوانح عمری بھی، اس کے اندر بھی کچھ واقعات لکھے ہیں، اور یہ چیزیں ان کے اندر کئی موجود ہیں. اس کے بعد یہ شاستر، جن کتابوں کا تعلق ہندوؤں کے عمومی فلسفے کے ساتھ ہو، انہیں شاستر کہا جاتا ہے. اس فلسفے کی مختلف شاخیں ہیں، جس میں ایک شاخ کو استک کہا جاتا ہے اور دوسری کو ناستک کہا جاتا ہے. استک شاستر کی ایک شاخ کو غلطی سے پاک اور مبرہ سمجھا جاتا ہے. اس کا مصنف سانک کپل کو قرار دیا گیا ہے، جو خدا کی ذات کا منکر اور محض عقل اور فلسفے کی بنیاد پر نجات کا حامی تھا. یعنی اس بندے کا اصل مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ جو بعد میں کتابیں آئی ہیں نا، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ ان کا خلاصہ کیا ہے. یہ کتابیں حقیقت میں جو ہندوازم کے اندر، قدیم مذہب کے اندر، یا کہیں قدیم ان کی کتابوں کے اندر کوئی الہ کا تصور تھا نا، یا کوئی یعنی آپ سمجھ لیں کہ اخلاقیات اور کوئی یہ چیزیں اگر تھیں، تو اس کا بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ بعد والی کتابیں آئی ہیں، تاکہ ان کے اندر سے الہ کا تصور اور اسی طرح جو ہے وہ اخلاقیات کا تصور ختم کر دیا. بالکل جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا یہودیت کے اندر، یہودیت کے اندر بیڑا غرق کرنے کے لیے آج کل عصر حاضر میں صہیونی ہے، اور صہیون یہ ایک الہات پر مبنی تحریک ہے. اسی طرح نصارہ کے اندر بھی کئی ایسی تحریکیں ہیں، ہمارے اندر بھی کئی یہ لبرلزم اور یہ جو ساری تحریکیں ہیں، یہ بھی اصل میں اسی کا ہی اصل میں آپ سمجھ لیں کہ جز اور حصہ ہے. اور ان کا مقصد اصل میں کیا ہے؟ لوگوں کے مسلمہ عقائد کو جو ہے وہ مشکوک بنانا، اور لوگوں کو جو ہے وہ الہات کی، جدید الہات کی طرف لوگوں کو لے کر آنا. تو یہ جو استک اور ناستک اور یہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، حقیقت میں یہ بھی ایسے لوگوں کی طرف سے لکھی گئی ہیں کہ جو کسی الہ کے وجود پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور یہ محض عقل اور فلسفہ کو ہی بنیاد سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں. اس کے بعد کئی اور ہیں، شاستر یوگ، اور اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا شاستر ویدانت ہے، اور شاستر یمانسا ہے، اور اس طرح شاستر نیایا ہے، اور اس طرح شاستر ویشا ہے. یہ شاپر اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ مطلوب نہیں ہے. یہ رامائن ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ہے کہ رامائن کے آگے دو حصے ہیں، اور وہ اصل میں لکھنے والے کی طرف میکی رامائن، اور دوسرا جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ دوسرے کا نام ہے تلسی رامائن. تلسی رامائن اور میکی رامائن یہ لکھنے والوں کی طرف نسبت ہے، اور انہوں نے یہاں اس کو ذکر کیا ہے، رامائن نامی مقدس کتاب وغیرہ وغیرہ لکھنے والے. مہا بھارت ہندوؤں کی ایک مشہور کتاب ہے. اس کی مناسبت سے اس ملک کو بھارت کہا جاتا ہے، ورنہ تقسیم سے پہلے اس پورے خطے کو ہندوستان کہا جاتا تھا. اس کتاب میں 2,15,000 اشعار ہیں. ہندوؤں کے نزدیک اس کا مصنف دیاس جی ہے. مہا بھارت دراصل ایک جنگ کا نام ہے، جس کا زمانہ 600 قبل مسیح بیان کیا جاتا ہے. مشہور ہے کہ دیاس جی نے اس جنگ کا آنکھوں دیکھا حال اپنی کتاب میں تحریر کیا، جس سے اس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. اصل میں یہ جنگ نیشابور کے دو خاندانوں کے درمیان ہوئی تھی، اور پورے 18 دن جاری رہی. مہا بھارت میں اس جنگ کے تذکرے کے ساتھ ساتھ تصوف کے تصورات اور بہت سی افسانوی باتیں بھی لکھی گئی. موجودہ مذہب کی بنیاد یہی کتاب ہے، لیکن اس کے بھی کئی نسخے ہیں، اور مسٹر گونداس کے مطابق اس کے ہر نسخے میں بے انتہا اختلاف پایا جاتا ہے. گیتا، ابھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا، بھگوت گیتا، اور میں نے آپ کو کہا جس کو بکت گیتا بھی کہتے ہیں، بکت بھی کہتے ہیں، اور بھگوت گیتا بھی کہتے ہیں. تو یہ در حقیقت جو ہے وہ مہا بھارت کا ہی ایک حصہ ہے، اور ہندو بھی اسے مہا بھارت کا حصہ سمجھتے ہیں. گیتا کے مصنف کا نام شری کرشن جی مہاراج ہے.
اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ کرشنا کے جو جنگ کے متعلق ارشادات اور اس کے جو اقوال وغیرہ ہیں اس کے اندر وہ جمع کیے گئے ہیں، گویا کہ اس کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ جنگ کے ساتھ ہے، جنگی مہارتوں اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ اس کا جو ہے وہ تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بھی یہاں لکھا ہے کہ یہ اصل نصیحتوں کا مجموعہ ہے جو کرشن جی، کرشنا یا کرشن ایک ہی چیز ہے، مہاراج نے ارجن کو ارجن کو ارجن کو ارجن کو کہی تھی، اصل میں ارجن کو کہی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے کل 18 ابواب ہیں جنہیں 3 حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر حصہ 6 بابوں پر مشتمل ہے۔ باقی ساری اس حوالے سے چیزیں ہیں، لیکن میں نے خلاصہ بتا دیا کہ یہ جو کتاب ہے بھگت گیتا، اس کے اندر جو کرشنا جی ہیں اس کے جنگ سے متعلق، جنگی مہارتوں سے متعلق جو ارشادات وغیرہ ہیں وہ اس کے اندر جمع کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ پچھلی کتاب کا ہی حصہ ہے۔ پچھلی کتاب کون سی ہے جی؟ یہ بھارت جو کتاب ہے، کتاب مہا بھارت، اسی کا ہی ایک جز اور حصہ ہے۔ چلیے جی، اس کے بعد ہندو دھرم کے جو ہے وہ مارگ نجات کے طریقے وغیرہ کچھ اور چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس پہ دیکھیں گے اگلے لیکچر میں ہم، کوئی اہم چیزیں ہیں تو اس کو ذکر کریں گے، وگرنہ پھر ہم آگے نئے مذہب کی طرف جو ہے وہ منتقل ہوں گے۔ واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔